नाज़रीन आदाब, मेरी जानिब से आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि ईद मुबारक ज़रूर है, लेकिन अब क्या किया जाए, रवायत भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, लेकिन गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनको याद रखिए, रिगार्डलेस के वो कौन हैं, मुसलमान हैं या उनमें ईसाई हैं, जो भी हैं, जो इसराइल की जारहियत है गज़ा पर, वो बहुत खौफनाक है। और अब तक तकरीबन 32-33 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं इसराइली बमबारी में। और अब तो दुनिया भर में ख़ुद अमरीकी कांग्रेस में और भी आवाज़ें उठने लगी हैं, और कानून साजी जो होने की कोशिश हो रही है, और जो अमरीका की जानिब से मिलिट्री एड दी जाती है इसराइल को। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो मज़लूम कश्मीरी हैं इस ईद को उनके लिए रहमत में तब्दील करे और उनके ऊपर जारी मज़ालिम ख़त्म हो जाए। लेकिन वो जो कहते हैं कि हर मामले में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी छुपा होता है, जहाँ शर होता है वहाँ कुछ खैर भी होती है। तो एक इसका हौसला अफ़ज़ा पहलू ये है कि इससे इसराइल पर दबाव भी बढ़ेगा, क्योंकि अब दुनिया में मुतअद्दिद हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने इसराइली रियासत को तस्लीम करने के अमल का आगाज़ कर दिया है। और ये अगर सिलसिला आगे बढ़ेगा तो यकीनन इसराइल पर इसका दबाव आएगा। बाकी नाज़रीन, आज के व्लॉग की जानिब चलते हैं। एक तो जो फ़ैसला जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 जजिस का जो सुओ मोटो केस है, उस हवाले से जो ख़त है जजिस का, उसमें जस्टिस हसन मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी का नोट आया है। जस्टिस हसन मिनल्ला जो है वो उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनकी हमेशा से कदर करता हूँ, जज बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन उनके ऊपर भी अपने कुछ एतराज़ात किए जाते रहे हैं माजी में, और उनके कुछ सवालात ऐसे जिन्होंने कुछ सवालात को जन्म दिया है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने हर अदारे को लिखा और ये अपना विसल ब्लोअर हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो पैरा 1 से 12 तक है मामला, जो उसका जो हुक्मनामा जारी हुआ पहले दिन की समाअत का सुओ मोटो केस का, तो उसमें कई चीज़ों से मैं इत्तफ़ाक़ करना अपने आप को मुश्किल महसूस करता हूँ। उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जा सकता है कि नहीं, ये अभी तय करना है। वज़ीर-ए-आज़म को जो मैंने आइन को पढ़ा है, नाज़रीन, आइन में ये वाज़ेह है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 48 जो है वो जहाँ सदर को इम्यूनिटी देता है, वो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म और इनको वज़रा को भी इम्यूनिटी देता है। फ़र्क थोड़ा सा है। सदर को जो इम्यूनिटी है वो हर किस्म के मुकदमे में है, यानी उनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा भी अगर बनता है तो वो फ़र्ज़ कीजिए वो मुकदमा दाखिल हो जाएगा, लेकिन उसकी समाअत नहीं हो सकती। करप्शन का मुकदमा है, दाखिल हो जाएगा, समाअत नहीं हो सकती। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, जो मुकदमात हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड में आते हैं, यानी काबिल दस्तरदारी पुलिस जो जराइम हैं, वो दर्ज हो जाएंगे और वो समाअत भी होगी उनकी, और प्राइम मिनिस्टर उनमें अदालतों में पेश भी होंगे, ये इस पर कोई कतरन नहीं है। इसी तरह जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो दीवानी मुकदमात से मुतालिक है। अगर कोई दीवानी मुकदमा भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ या वज़रा के ख़िलाफ़ होता है तो वो पेश होंगे। इसी तरह वज़रा के ख़िलाफ़ भी जो PPC जो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके तहत जो है वो क्रिमिनल केसेस दाखिल हो सकते हैं, वो पेश भी होंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हो या वज़रा हों, वो जो उनकी सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी अदायगी में उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और उनकी अदायगी में मैंने माज़ी में भी देखा है, और जितनी मेरी लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, उसमें इनको बुलाया नहीं जा सकता। इनके अपने कंडक्ट की वजह से इनको नहीं बुलाया जा सकता। माजी में इफ्तिखार चौधरी ने यूसुफ़ज़ई गिलानी को बुला लिया था, हालांकि तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर और अखलाकी तौर पर भी यूसुफ़ज़ई गिलानी का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। आज नवाज शरीफ पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त सज्जाद अली शाह ने बुलाया था उनको, और वो भी मेरी राय में सज्जाद अली शाह ने एक्सेस किया था, क्योंकि जहाँ भी मामला हो सदर या वज़ीर-ए-आज़म के कानूनी उमूर का, उनके जो इंतज़ामी मामला इख्तियारात हैं उनका, तो उसमें नहीं हो सकता है वो, उनको नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए, फिर हमला हुआ,
وہ حملہ ہوا، اس کی تحقیقات جو ہے وہ دباؤ میں کی گئی۔ ناصر احسن رائے صاحب بڑے اچھی شہرت کے جج تھے، لیکن انہوں نے مایوس کیا تھا ہمیں، کیونکہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا نواز شریف صاحب کی خاطر، اور سپریم کورٹ نے پھر نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے اپنے ہی چیف جسٹس کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کی نوکری ختم کر دی، ایک طرح سے عہدہ ختم کر دیا، ان کو آؤٹ کر دیا سپریم کورٹ سے، ان کے خلاف بغاوت کی۔ ایک مثال اس وقت اور بھی قائم ہوئی تھی۔ ہم بہت ماضی کو جلدی بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم بہت کوششیں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی بڑی تعریفیں کریں۔ جیسے سعید الزمان صدیقی بیٹھے ہوئے تھے کورٹ روم نمبر 2 میں، اور کورٹ روم نمبر 1 میں سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ ایک بینچ جو تھا، 3 رکنی بینچ تھا غالباً، یا 5 رکنی، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بینچ تھا وہ، بلکہ معاف کیجیے گا 7 رکنی بینچ تھا۔ وہ سماعت کر رہا تھا 8ویں ترمیم کے حوالے سے، اور انہوں نے 8ویں ترمیم جو ہے وہ بحال کر دی تھی۔ اب آئین میں جو ماورائے آئین ترامیم ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن آئینی اور قانونی جو طریقہ کار ہے اس میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آئین سازی ہے، جو آئینی ترامیم ہے، جو ان کو اس عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں، لیکن سجاد علی شاہ نے ہو سکتا ہے ایکسیس بھی کیا، ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً کیا، کچھ وہ غصے میں وہ فیصلہ دکھائی دیا۔ میں اس کا میں یوں سمجھیے کہ یعنی شاہد ہوں۔ ہمارے دوست ہیں فخر زمان، ترک ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، اس وقت بھی وہ ترک ٹی وی کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ کورٹ روم نمبر 1 سے نکلے اور کورٹ روم نمبر 2 میں گئے، وہاں انہوں نے آواز لگائی۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے 8ویں ترمیم بحال کر دی ہے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی مرحوم جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 2 میں تھے اور سنگل بینچ کے طور پر ایک مقدمہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاؤ کم، نہیں معاف کیجیے گا، وہ بھی 3 رکنی بینچ کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاؤ کم، اور پھر انہوں نے لفظ زبانی یہ الفاظ ادا کیا اور زبان ہی سسپینڈڈ کا لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے 7 رکنی بینچ کا فیصلہ 3 رکنی کورٹ نے اس کی جو ہے وہ اس کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ ایک انوکھی مثال ہے پاکستان میں۔ انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ چیف جسٹس کو لکھیں اور اعتراض کریں اور فل کورٹ بلایا جائے، کیونکہ اس وقت بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ اس طرح کے معاملات فل کورٹ میں جانے چاہیے۔ اور پھر ان سعید الزمان صدیقی صاحب کا اپنا عالم یہ تھا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ڈاکٹر تھیں پیمس میں، اور گریڈ 20 یا 21 کی ڈاکٹر تھیں۔ وہ ڈی جی ہیلتھ کے اوپر بھی تھی، جو ان سے ایک گریڈ آگے کے افسر تھے۔ وہ سیکریٹری صحت سے بھی اوپر تھیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جو M1 M2 گروپ میں پرائم منسٹر کی ایڈوائزر ہو گئی تھی آن پمز افیئرس۔ پمز اسلام آباد میں جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کہلاتا ہے، جو بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی بھی ہو گیا۔ وہ پارلیمنٹ نے اس کو کیا، اور یہ ہمارے یہاں مثالیں موجود رہی ہیں ناظرین۔ اسی تناظر میں جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جتنی بااختیار ہوگی وہ اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ اداروں میں تصادم نہیں ہوگا، اور پھر پارلیمان کا تو احتساب ہوتا ہے نا جی۔ ہم نے دیکھا ماضی میں احتساب ہوا، ابھی 2024 کے جو الیکشن ہے 8 فروری کے، ان پر اب تک باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پارلیمان کا احتساب ہو رہا ہے، روزانہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے۔ پھر ضمنی الیکشن ہوئے تھے، جب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم حکومت بنی تھی، اس میں 22 میں سے 22 میں سے معاف کیجیے گا 20 سیٹیں عمران خان اور ان کے لوگ لے گئے تھے، 22 میں سے اتنا بڑا ضمنی انتخاب ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ آپ دیکھیے کہ پھر بھی جو ہے ہم خوش نہیں ہوتے۔ اداروں کا تصادم کو روکنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ جو ججز ہیں انہوں نے وسل بلوور کا کردار ضرور ادا کیا ہوگا، انہوں نے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہوگا، لیکن میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا فیصلہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ فیصلہ پڑھ کر کیا بتا رہے ہیں، آپ کو اس کا جسٹ بتا دیتا ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا ہے، اور یہ بالکل درست کہا ہے، کیونکہ جو پاکستان کی اسکیم آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس اسکیم کے تحت ہائی کورٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں۔ سیشن کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں یا ایڈیشنل سیشن کورٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ماتحت کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے۔ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو بنیادی اصول ہے، وہ اس کے اصول کا پہلا جو پتھر ہے، یوں سمجھیے جو پہلی اینٹ ہے، وہ ہائی کورٹ ہے۔
ہائی کورٹس کو مکمل خود مختاری دی گئی ہے، اور صرف معاملہ اتنا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کی ایلیویشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کی اور جو ہے نا مداخلت سے ہوتی ہے. اب وہ سپریم جو جوڈیشل کاؤنسل کا وہ ہے کمیشن، اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، وہ ہیڈ جو ہے وہ ججز کا، ہائی کورٹ کے ججز کی حیثیت دیکھتا ہے اور اس کے بعد ان کی پروموشن کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ پروموٹ تو ہونا ہوتا ہے ان ججز نے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان براہ راست سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہائی کورٹ کے جج کو کوئی انتظامی حکم دے دیں. جسٹس یحییٰ افریدی نے اسی جانب اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، اور وہاں کا معاملہ سو موٹو نہیں لینا چاہیے. آئین کا جو آرٹیکل ہے 184 اس کا اطلاق ہائی کورٹس پر نہیں ہو سکتا. اس میں ایک اور بھی بات ہے ناظرین، ان ججز کو نے الزام عائد کیا ہے، وہ ججز وسل بلوور ہیں ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ایک الزام بھی عائد کیا ہے نا، ان پر اپنے اوپر بھی الزامات ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف تو ایک اور شکایت بھی آ گئی ہے کہ وہ انہوں نے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی جو آئین کے خلاف ورزی ہے. تو ان ججز کے خلاف جو شکایات پڑی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، ان کی بھی سماعت ہونی چاہیے. ان ججز کو بلا کر جو ہے اب پٹیشن اگر کوئی ہو، پٹیشن کی صورت میں تو معاملہ جو ہے وہ ہینڈل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں. تو ان ججز کو بلا کر ان سے پوچھنا چاہیے، الزامات کے ثبوت بھی مانگنے چاہیے، کیونکہ ان ججز نے ایک الزام عائد کیا ہے. اصغر خان کیس ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا جسٹس اطہر من اللہ نے. اصغر خان کیس میں مداخلت ثابت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور کیسز میں بھی مداخلت ثابت ہے، لیکن کیس ٹو کیس بھی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، یہ دو بڑے امپورٹنٹ معاملات تھے، ہم نے کہا آپ کو ان سے آگاہ کریں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے. پچھلے ایک دو روز سے یہ معاملہ چل رہا ہے، بہاول نگر کا واقعہ ہے. میرے پاس اس کی مکمل تفصیلات نہیں ہیں، اس لیے کس نے کیا کیا، کس نے زیادتی کی، میرے پاس کچھ بیک گراؤنڈ اس کا ہوگا، ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی، ایکسکلوسیو انفارمیشن ہوگی تو میں شیئر کروں گا. لیکن ناظرین، اس کے حوالے سے دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پی ٹی آئی اس معاملے کو اچھال رہی ہے، اور پی ٹی آئی اگر زیادتی ہے ان کی جانب سے جو کسی حساس ادارے کے افسر ہیں تو ٹھیک ہوگا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. مجھے یاد ہے 2019-20 کی بات ہے غالباً، ایک ٹریفک انسپیکٹر نے ایک حساس ادارے کے افسر کی گاڑی کا چالان کیا تھا پشاور میں نوشہرہ کے قریب موٹر وے پر. اس کے بعد وہ افسر گیا، اپنے 4-6 دوستوں کو لے آیا اور اس افسر کو اٹھا لیا، تھانے میں جا کر مارا پیٹا، بہت کچھ ہوا. اس افسر کے خلاف اس وقت کے آرمی چیف نے تو ایکشن لیا، لیکن پولیس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، بلکہ اس وقت جو پی ٹی آئی حکومت کے لوگ تھے، یہ سارے جو اب نفس ناطقہ بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، ان تمام نے اس جو معاملہ تھا اس میں حساس ادارے کے افسر کو سپورٹ کیا. پھر عمران خان تو خود کہتے رہے کہ میں جب قانون سازی کی ضرورت ہوتی تھی تو جنرل فیض کو یہ کہتا تھا کہ جائیے جا کر ایم کیو ایم کو اٹھا کر لائیے، جائیے جا کر فلاں کو لے کر آئیے، اور وہ پھر ان سے میری مدد کرواتے تھے، اور وہ میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں حل کر لیتا تھا. ہم نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ کس سے 7 ووٹ مثبت کیے گئے، اور اس وقت ایک کرنل لیاقت صاحب کا نام سامنے آیا. اس الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مصدق ملک نے کچھ کیمرے، جو خفیہ کیمرے لگا دیے گئے تھے سینٹ میں پولنگ بوتھ کے اوپر، وہ بھی دریافت کیے تھے. تو اس وقت تو پی ٹی آئی کو یہ سب اچھا دکھائی دیتا تھا، ہرا ہرا محمد علی سیف جو آج بڑی چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی سب اچھا دکھائی دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا یہ حساس اداروں کا یہ کام ہے، یہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب خود کہتے رہے تھے، اور عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی مدد سے اقتدار میں آیا تھا. جنرل فیض نے بھی بہت معاف کیجیے گا، جنرل باجوہ کا بھی آڈیو ویڈیوز اس وقت آڈیوز موجود ہیں اس حوالے سے. اس وقت ان کو دکھائی نہیں دے رہا. تو ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا 2022 میں جب عمران خان صاحب حکومت پہ تھے، اس وقت بھی قذافی اسٹیڈیم کو جو تھانہ لگتا ہے لاہور میں، وہاں کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ہوا تھا. اس وقت بھی جا کر تھانے پر دعویٰ بولا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا، اور اس وقت عمران خان کے لیول تک سے اس کی حمایت کی گئی تھی. تو اب ہمارے یہاں تو روایت یہی ہے، بدقسمتی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو سب دکھائی دے جاتا ہے، لیکن جب حکومت میں ہوتے تو سب ہر ہرا دکھائی دیتا ہے. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.